रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम फोर्थ पारा कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से फोर्थ सीढ़ी पर हम चढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब को जितना हमने पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और भी आगे हमें अच्छे से तरीके से करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकु मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं ये चीज़। जब तक क्या कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई ना पाओगे। और इस पसंदीदा चीज़ में खर्च करने पे बात आई है, खर्च की भी है और हमारे एटीट्यूड की भी है, हमारे टाइम की भी है, हमारे जज्बात, एहसासात, हमारी सोच, हमारे सराउंडिंग में हम जो जो लोगों पे खर्च कर रहे होते हैं ना, एनर्जी, हर चीज़ की खर्च की बारी बात हो रही है। कि जब तक अपनी पसंदीदा टाइम में से ना दोगे, अपनी पसंदीदा चीज़ में से ना दोगे, अपने पसंदीदा वक्त में से ना दोगे, तो तुम्हारे को कोई भलाई फ़ायदा नहीं दे रही है। और जो तुम खर्च करो, अल्लाह ताला उससे बखूबी जानता है। इतना प्यारा मेरा रब है। अल्लाह ताला ने हर हमें बता दिया कि इन्नमल आमालू बिन्नियात। हर चीज़ का दारो मदार नीयत पर है। बाज़ दफ़ा किसी के दिखावे के लिए कुछ खर्च कर देते हैं, बाज़ दफ़ा किस चीज़ के लिए, लेकिन मेरा रब नीयतों का जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की नीयतों को अच्छा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। उसमें वही वाला एक किस्सा है जो हमेशा हम आपको सुनाते हैं। वो बाग वाला, बैरहा के बाग वाला, जिसमें अबू तलहा का जो बाग था सबसे ज़्यादा महबूब था, और इतनी सारी इनकी वो थी प्रॉपर्टी, लेकिन ये वाला बाग जो था ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी था, और इसी में बहुत मीठे पानी का एक कुआं भी था जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पिया करते थे। तो वो आके पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये वाला बाग दे दूँ मैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो देखें अल्लाह ताला का हुक्म कि अल्लाह ताला ने इनको हिबा करवा दिया, और अपनी रज़ा की खातिर, और दिया किसको? अपने रिश्तेदारों को जो करीबी हैं, चचाजाद भाई। जब से उनके, हमेशा देखा जाता है कि इन रिश्तों में ज़्यादातर एक कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन उनको दिया जाके। तो अल्लाह ताला हमसे इतना बड़ा दिल हमारा कर दे कि हम वहाँ जाके खर्चें जो लोग भी हमें पसंद ना हो, और जो चीज़ हमें बहुत पसंद हो, अल्लाह ताला हमें वो खर्च करवा दे, और अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा दिल कर दे। तौरात के नुज़ूल से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, वो उसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। अब कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। अब ये हराम किसने किया था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी वजह के तहत ऊँट का गोश्त अपने ऊपर रोक रखा था कि भाई इसकी वजह से कुछ इनको प्रॉब्लम थी। तो उस वजह से उनकी जो कौम थी उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसको हराम कर लिया अपने ऊपर कि भाई नहीं खाते थे हमारे नबी। तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर ऐसा हुक्म होता हो तौरात में तो लेकर आओ तुम लोग, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद जो भी लोग अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधेंगे वही जालिम है। अब झूठ बहतानी की बात है, कह दीजिए कि अल्लाह ताला सच्चा है, तुम सब इब्राहिम हनीफ के मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक न थे। अब देखिए, एक जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम हनीफ कहा गया, यानी कि एक ही तरीके की पैरवी करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जबकि अलग बात कही गई कि मुशरिक ना थे। जबकि एक तरीके पर क्या था, सही तरीका था ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी स्टोरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि वो सच्चे दीन पर थे, अल्लाह ताला को मानने वाले थे। बड़ी आजमाइश भी आई और जिनसे इनको निकाला भी गया अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो मुशरिक ना थे। मुशरिक एक अलग चीज़ है। हम शिरक खफी, बहुत छुपा हुआ शिरक भी ऐसे कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। हम बड़े बड़े शिरक को तो आ करते हैं कि वो करती है शिरक, ये करता है शिरक, और लोग कर रहे हैं शिरक। नहीं, हम लोग भी बहुत दफ़ा शिरक कर जाते हैं। हमारी मुसीबत में हमारा पहला ख्याल अगर अल्लाह की तरफ आ रहा है तो वी आर ऑन द राइट पाथ। और अगर हमारा ख्याल किसी रिश्ते की तरफ आ रहा है, किसी सिचुएशन की तरफ आ रहा है, किसी टीचर की तरफ आ रहा है, किसी लोगों की, तो आप समझ लें कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, यानी काबा, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं। मुकाम इब्राहिम है, और भी क्या बताया जा रहा है कि उसमें सफ़ा मरवा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुकाम इब्राहिम हो गया, काबा हो गया, जमजम हो गया,
اور ہزاروں کروڑوں لوگ پورا سال دنیا کے ہر کونے سے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو لوگ کفر کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے، بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمام دنیا بھی مل کر اگر کعبے کا طواف کرنے نہ جائے اور حج عمرہ نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر پوری دنیا کے کروڑا کروڑ پہنچ جائیں وہاں پہ کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، تب بھی آپ اللہ کی شان کو کوئی بڑھا نہیں سکتے۔ اللہ کی شان آلریڈی بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کو کسی انسان کے کسی عمل کی خود کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان عمل کرتا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم تو خود شاہد ہو۔ ان کے پاس خود کتابیں تھیں نا، تورات، انجیل، زبور، یہ سب آ چکی تھی کتابیں، صحیفے آ چکے تھے، ان میں جو احکام تھے ان کے پادری، ان کے بڑے ان کے جانتے تھے، تو پھر بھی وہ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ یہ ہم پہلے پارے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد آج جو ہمارا حال ہے ہماری جنریشن کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری جنریشن کو، ان کی جنریشن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان ہیں تو ہم کو مسلمان ہی اٹھائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں گے، اور گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت تو آیتیں نازل ہو رہی تھی نا، وہی آتی تھی، اور اس وقت وہ انکار کر رہے تھے، تو بڑی بدبختی کی بات ہے وہ تو۔ اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا تو بلا شبہ راہ راز دکھائی گئی ہے۔ یعتصم باللہ، اللہ کی رسی کو ہم پہلے پارے سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا وہی کامیاب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو کہ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو فرش پہ لکھ کے لگا دینی چاہیے، تقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کو اتنا ڈر دے دے۔ اللہ سے ڈرنا وہ نہیں ہے اللہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ جیسے کہ ہماری لوگوں کی عادت ہے، ہم بچوں کو بھی ڈراتے ہیں تو انہی چیزوں سے ڈراتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسپوائل ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کو غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اتنا رحیم ہے۔ ڈرنا کس چیز سے؟ اپنے عملوں سے ڈرنا ہے۔ اس بات سے ڈرنا ہے کہ اگر ایک عمل کر لیتے ہیں ہم برا، تو اللہ تعالیٰ اس سے لکھواتے نہیں ہیں فرشتوں سے کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، ابھی دیکھنے دو، میرا بندہ پلٹ آئے گا، ابھی پلٹ آئے گا، وہ میرا بندہ ہے، ایمان لایا ہے، مجھ پہ کلمہ پڑھا ہے اس نے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی عمل کر ڈالتے ہیں یا دوبارہ کرتے ہیں یا دوبارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں ایک ایک کالا کالا ڈاٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے دل پورے کالے ہو جائیں اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ تب بھی کہتے ہیں نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن ہم دعائیں کریں، ہم اپنا عمل بدلیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہمارا آخری غرہ نہیں آ رہا، جب تک ہماری سکرات کی کیفیت نہیں ہو رہی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی بھی ہے۔ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چاہے شرک بھی کرو گے اور توبہ کر لو گے تم تو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ کے جادوگروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کافی لوگوں کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ڈرنا ہے تو کس چیز سے ڈرنا ہے؟ ہمارے اپنے عملوں کی بگڑنے سے ڈرنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا ہے کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مرتے دم تک ہی مسلمان رہنا، اور کوشش کرنے سے مسلمان بندہ رہتا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، الذین آمنوا آمینو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے کر آؤ۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک وحی
با مقصد ہے، معنی رکھتی ہے ہمارے لیے، تو کیوں مسلمان کو اللہ نے بولا مسلمان بنو؟ اسی لیے کہ مرتے دم تک ہمیں اس کلمے پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ آپس میں جو یہ رکھنے چلتے ہیں نا، باتیں چلتی ہیں، اسپیشلی لیڈیز، ہمارے کسی نے مجھے کہا کہ ہم لیڈیز پر ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور ہم لیڈیز ہی زیادہ جہنم میں جائیں گی، تو وجہ کیا ہے؟ پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ لیڈیز کے زیادہ تر جو کام ہمارے ہوتے ہیں نا، ہم غیبتیں کر جاتی ہیں، ہم جذباتی ہوتی ہیں، ہم لڑائیاں کر جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتی ہے، جبکہ برداشت کا مادہ اللہ نے جتنا لیڈیز میں دیا ہے نا، اتنا مردوں کو دیا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یار کیوں فرما رہا ہے کہ وہی جہنم میں زیادہ جاتی ہیں حدیث کے مطابق؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ ہم جب رسی کوئی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز پر، اور اگر ہماری گرفت سے ذرا بھی ڈھیلی ہوتی ہے تو یا تو ہم پھسل کے گرتے ہیں نا، اور یا تو وہ چھوٹ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پھوٹ نہ ڈالو۔ اگر ذرا سی ڈھیلی بھی ہونے لگے نا، تو آپس میں ایک دوسرے کو سنبھالو، ایک دوسرے کو امیدیں دلاؤ، ایک دوسرے کو اللہ کی محبت کا اور اس کی بخشے جانے کا یقین دلاؤ، اور پھر سے کھڑا کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہی دو قبیلے تھے جن میں بڑی پھوٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان میں آپس میں بھائی چارہ کروایا، پیار محبت ڈلایا، اور آپس میں دشمنی ختم کرائی تھی۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو تمہیں اس نے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپس میں جو دو دل نفرت میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ محبت میں پیدا کر دے ان کی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو وہ چیز ہے کہ نہ اپنوں کا رشتہ دیکھتا ہے اور نہ ہی غیروں کا رشتہ دیکھتا ہے۔ وہ اپنی جو نفرت میں نہ اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ کوئی بھی رشتے کو سیریس نہیں لیتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ پھر رحم کرے گا، یعنی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کی طرف حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوکے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف، یہ وہی کام ہے جو امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور یہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی کہ سب لوگ اگر اس پر عمل نہیں کر رہے تو ایک جماعت ہو جو ایک محلے سے نکلے، لوگوں میں جائے، ان کو دین کی طرف بلائے اور اللہ کے پیغام دے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی فرقہ 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 ڈالا، یعنی کہ آپس میں جو تفرقہ ڈال دیتے ہیں نا لوگ، تو اور اختلاف کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی 4 انچ کی مسجد الگ بنا کر اپنے رول ریگولیشن الگ بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اصولوں پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت سے مدد لینی ہے ہمیں، صرف اور صرف اسی کو فالو کرنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے مضبوط رسی کو پکڑ کے تھام کے چلنا، اور لوگوں کے ساتھ اس کو بھی چلانا۔ لیکن ہر ایک اگر اپنا فرقہ الگ بنا لے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73۔ اب ہر ایک فرقے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بات ایک الگ ہے، لیکن وہ اسی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کو صحیح طریقے پہ جا کے اس کو لینا چاہیے، یا قرآن حدیث سے اس کو ٹیلی کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے تفرقہ ڈالا تھا، اور انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے۔ کس دن ہوں گے؟ میدان محشر کے دن، قیامت والے دن، اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم اہل ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی کہ اب کفر کا تم مزہ چکھو، یعنی کہ وہ ایمان والے تھے پہلے، اور پھر انہوں نے جو کافر تھے ان کی باتوں میں آ کے مرتد ہو گئے یا کفر والے عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقائق کی حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیار سے قرآن میں ایک بار کہا ہے، میں نے کو دل پہ ایسی لگی ہے وہ بات کہ اے ایمان والو، تم جہنم میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے لیے جہنم تھوڑی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم تو کافروں کے لیے بنائی ہے جو آخری وقت تک کافر رہے گا اور مرے گا بھی اسی پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلم کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جانے والے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب سب سے پہلی بات تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی جو بات ہے وہ سب سے پہلے لاگو ہوتی ہے تو کس پر ہوتی ہے؟ ہماری اپنے نفس پر، ہماری اپنی ذات پر۔ اگر ہم اپنی ذات پر اس کو لاگو نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل کر کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو بھول جاؤ کہ ہم لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف دے دیا ہے کہ اپنا قرآن ہاتھ میں کھول کر ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ بٹھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت ڈالی ہوئی ہے ہم پر، جو ہم ہر گھر میں آج 70,000 فرشتے ان گھروں کو ڈھکے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کتاب کھول کے اللہ کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بری باتوں سے جو روکتا ہے اپنے آپ کو اور نیک باتوں کا حکم دیتا ہے پہلے جو اپنے آپ کو، وہی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ بیٹھ کر اللہ کی بات کر سکے۔ وہ چنتا ہے میرا رب، ورنہ آج دیکھیں تو ہزاروں لوگ ہیں جو بغیر سنے گھوم پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جابوں پہ گئے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، واٹ ایور دے ڈو، بٹ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنتا ہوں میں ان لوگوں کو جن میں ذرا سی بھی میں اپنا ایمان دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کر دے، ہمارے ایمانوں میں اور اضافہ کر دے، اور ہمیں اپنی ذات کو پہلے سدھارنے والا بنائے اور اس کے بعد لوگوں کو روکنے رکانے والا بنائے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو فاسق ہی ہیں، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اب دیکھیں یہ بات سوچنے والی ہے، بڑے بڑے نقصانوں کا خطرہ ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں سے، لیکن یہ تمہیں سوائے ذرا سی تکلیف کے کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کی زندگی ہے نا بس تھوڑی سی ہے، اس میں بھی ہم کتنی آدھی پونی تو گزار چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑی سی تکلیف دیں گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی وجہ سے نہ اپنے اعمال خراب کرنا، نہ اپنا ایمان خراب کرنا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے نظر میں رکھنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے۔ اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو وہ پیٹ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ ٹائم پر پیٹ دکھا دیتے ہیں۔ ان پر ہر جگہ ذلت مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھیں کافر ہیں حالانکہ اہل کتاب ہیں، لیکن اگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے اور جو برے ہیں اور جو اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مینشن کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو مینشن کر کے، اور اللہ تعالیٰ ایک انصاف کے تقاضے کو قائم کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی سکھاتے ہیں کہ ہر بندے کو نا ایک ہی کیٹیگری میں شامل نہ کر دو کہ بھئی یہ کافر ہیں تو سب کے سب ایک جیسے ہوں گے، یہ مسلمان ہیں تو سارے ہی بہت ہی اچھے ہوں گے جیسی ہماری سوچ، اور اسی طرح وہ کافر سوچتا ہے کہ سارے مسلمان ہیں تو وہ تو سارے ہی خراب ہوں گے اور ہم سارے جو ہیں وہ سارے ہی اچھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بیلنس سکھا رہا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، آپ ان کے لیے اپنے لیے دعا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر ذلت کیوں مار دی گئی تھی، کہ اس لیے کہ وہ کفر میں ہمیشہ ہی رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت
حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی اللہ کا کلام پڑھتی ہے اور سجدے بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اللہ بھی ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کا یقین بھی دیتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اور بھلائیوں کے کام میں جلدی کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، یہ بس یاد کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے اگر نیکی کا موقع مل گیا ہے تو میں جلدی کروں۔ مجھے اگر نیکی کا ذرا سا بھی موقع مل رہا ہے تو میں اس کو کرنے میں جلدی کروں۔ کیوں؟ یہ شیطان کے بھلا دینے کے لیے سب سے پہلا حربہ ہوگا کہ وہ مجھے نیکی بھلوا دے گا، اور جو بھی کچھ بھلائیاں کرے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک تند و تیز ہوا چلی اور جس میں پالا تھا، یعنی کہ ہوا بھی کوئی اچھی والی نہیں، تند پالا کس طرح کہ وہ ہر چیز کو ختم کر دے، سکھا دے، برباد کر دے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی اور اس میں پالا تھا اور ظالموں کی کھیتی پر پڑ گیا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اور ظالم، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کافر کی کھیتی پہ پڑ گیا، نہیں فرمایا اللہ نے۔ ظالم کون ہے؟ جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا، جس نے عمل اچھے کرنے کے باوجود بھی اس کو ضائع کر دیا، یہ سب ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان ظالموں میں شامل نہ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ ایمان والوں دلی دوست کہا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ جو دلی دوست جسے گھر کی بزنس کے، اپنے سراؤنڈنگ کے، اپنے مسلمانوں کے، اپنے جو ہوتے ہیں نا اپنا سیکریٹس وہ شیئر کیے جاتے ہیں، دلی دوست وہ ہوتا ہے۔ ہم دل جا کے کھولا آتا ہے نا جس پر بھی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دل اس پر کھولنا چاہیے جس پر 100% بلیو ہو، اور آج مجھے دور میں 100% بلیو آپ کسی پر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا ایمان رکھتا ہے، لیول رکھتا ہے، اور ہر ایک دلی دوست کا بھی ایک دلی دوست ہوتا ہے۔ اتنا بات دماغ میں رکھ لیا کرو۔ تو ہمیشہ اس بات کو سکون میں رکھنا ہے اپنے آپ سے کہ مین جو میرا دلی دوست ہے نا وہ میرا رب ہے۔ میں ساری باتیں اس سے کروں گی، مجھے جھگڑنا ہے، مجھے بولنا ہے، مجھے جو بھی بات کرنی ہے، مجھے رونا دھونا ہے، مجھے شکایتیں کرنی ہے، مجھے اپنے نصیبوں کا رونا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کا رونا ہے، مجھے اپنی دوستوں کا رونا ہے، مجھے باہر لوگوں کا رونا ہے، سب میرے رب سے روں گی، اور وہ میرا رب سنے گا۔ وہ میرا رب واحد میرا رب ہے جو میرا دوست ہے، جو میری بات کسی کو بھی نہیں کرے گا۔ کتنی تسلی ہوتی ہے نا، ورنہ تو بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ جب یہ بات تو میں نے اس کو بتا دی، اب اس کو بتا دوں کہ تو کسی کو نہ بتانا، اور وہی بات وہ 4 لوگوں کو اور بھی بتائیں گی اور بولیں گی تم کسی کو نہ بتانا۔ دیٹس ناٹ رائٹ۔ ہمارا ایمان کمزور ہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اور ہم بھی ظاہر ہے بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، ہماری زبانیں بھی ہمارے قابو میں نہیں رہتی کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قابو میں رکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور تم تو انہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ جو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑ جاؤ۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں، بہت زیادہ ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کام بتانا ہے، کرنا عمل کس کا کام ہے؟ تمہارا عمل تم خود کرو گے، ہم کو کرنا ہے عمل۔ ہم ہر ایک کو اپنے ہر چیز، ہر راز، ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے۔ اگر عقل مند ہو تو غور کر لو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اب کفار کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو مسلمان ان لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں اور جو ان لوگوں سے راز شیئر کر لیتے ہیں، جو ان لوگوں کے بات ان کے سہارے تلاش کرتے ہیں، وہ کسی کے سہارے کیا، وہ کسی کی بات کو بھی اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ جیلس اور حاسد لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو پرابلمس میں دیکھ کر اور خوش ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اور پرابلم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے نعتوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، یہاں پہ منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے پارے میں ہم خوب پڑھ چکے یہ باتیں کہ اہل کتاب مسلمان ہو جائے ہونے کا ناٹک کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے راز و نیاز اور وحی کی باتیں لے کر لوگوں کو غلط بتاتے تھے اور غلط پھیلاتے تھے، اور وہ محبت دل میں نہیں رکھتے تھے۔ اور تم تو پوری کتاب کو مانتے ہو لیکن وہ نہیں مانتے ہو۔
یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں ہمارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ کافروں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن ہم اپنے سراؤنڈنگ میں بھی ایسے مسلمان لوگوں کو اپنے سے ریلیٹ دیکھتے ہیں جو ہماری جو برا وقت آیا ہوتا ہے نا اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کی بات پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہماری جو اچھا وقت آیا ہوتا ہے نا تو اس میں جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں۔ اب ہمارا وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں، ان کی حرکتوں میں سب میں غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو ایک صحیح راستے کی طرف لگا دیں جو میرے رب کو پسند ہو۔ اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اس کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، تقوی اس طرح کرنا جس طرح کے حق ہے کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جو ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم گھڑے کے کنارے کے آ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، اگر اس طرف جاتی ہوں تو فتنے میں پڑ جاتی ہوں اور اس طرف آتی ہوں تو گھڑے میں گر جاتی ہوں، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ تم نے مجھ پر بلیو کیا، تم نے مجھے اپنی پریشانی بتائی اور تم نے اپنی پریشانی مجھ پر اس طرح کر دی کہ اللہ ہی تو ہی ہے جو تو حل فرمائے گا، اور کر بھی اللہ ہی سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے ان پریشانیوں کو دور؟ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو، اب یہاں سے نیا جنگ عہد کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ جنگ عہد کا ریزن کیا ہوا تھا کہ قریش مکہ کو جب عبرت ناک شکست ہو گئی تھی بدر کے وقت، تو ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کے کفار تھے نا ان سب کی قیادت کا اپنا ساتھ لیا اور سب کا ایک تجارتی قافلہ بنایا، اور پھر کافی اس میں کچھ سامان جمع کیا گیا، اور جہاں پہ یہ طے پایا کہ اب مسلمانوں پہ جا کے حملہ کیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے، فرمایا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر لڑی جائے۔ تو وہ جو ابو لہب تھا، جو کہ ابو لہب سوری ہاں عبداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی، تو وہ جو تھا وہ منافق تھا پکا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن پھر کا مسلمانوں کی بات جو طے پائی وہ باہر جا کے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ پہن لی اور باہر نکلے لوگوں کے ساتھ۔ تو اور آدھے راستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنا 350 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی تو میں تو نا نہیں لڑوں گا۔ تو اس سے کیا تھا کہ دو طرح کا اس کی سوچ تھی کہ ایک تو میں لڑنے والا، وہ ویسے بھی نہیں تھا، منافق تھا وہ اس کی دو طرح کی سوچ تھی کہ ایک تو میں ساتھ بھی دے دوں گا، اور دوسرا آدھے راستے سے اگر لڑکے آ بھی گیا تو یہ میرا ہو جائے گا۔ لیکن یہ وجہ کیا تھی مین جو یہ جنگ کی کہ وہ منافق ہو گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ اس کو مدینہ کے لوگ اپنا سربراہ ماننے والے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کی نظر آئی، اور آپ ظاہر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آخری نبی تھے، وہ ایمان لے کر آئے اور اس کا جو تاج پوشی تھی وہ سائڈ پہ پڑ گئی، تو وہ زیادہ خنس میں آ گیا۔ تو اس وجہ سے اس نے اس طرح کی منافقت دکھائی اور اس وجہ سے وہ زیادہ اپنے اس سے دور ہو گیا۔ تو آخر میں یہی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں گے ہم لوگ یہ بات کہ آزمائش جب آ جاتی ہے نا تو اللہ نے اس پر ہمیں ثابت قدم اور بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ آزمائش آتی ہے کسی ایک کام کے بیچ میں۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی آج کے دور میں، جو بھی ہے، گھروں میں آتی ہیں، باہر آتی ہیں، بزنس کے لیے آتی ہیں، کسی بھی چیز میں آتی ہیں، اینڈ ٹائم تک اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اور اگر بندہ اس پر یقین کرتا ہے، یقین کریں، اگر اس پر صرف یقین کرتا ہے نا، وہ ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، ایسے ایسے راستے نکالتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر ہمارا بلیو لوگوں پر ہوتا ہے کہ نہیں 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 وہ سنبھال لے گی، میرا وقت آئے گا تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، میں اس کو بول دوں گی، میں اس کو کہہ دوں گی، یہ لوگ ٹائم پر سب دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب انسان ہیں، سب اپنی اپنی مجبوریوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صرف اس کی ذات پر بلیو کرا جائے، دیٹس اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ اینڈ ٹائم پر بھی، اللہ تعالیٰ دیکھیں اینڈ ٹائم پر بھی جنگ کے لیے نکلے، لیکن 350 لوگ نکل گئے 1000 میں سے۔ اب سوچیں انسان کا تھوڑا سا مورل ڈاؤن ہو جائے نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ
آسرا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں تھوڑے بندے بھی ہوں اگر ایمان والے ہوں تو بھاری پڑ جاتے ہیں لوگوں پر۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، دو جماعتوں نے کیا تھا، ایک عبداللہ بن ابی کی، اور ان کو دیکھ کر ایک اور جماعت نے بھی اپنا ارادہ پست کیا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی تھی ٹائم پر۔ اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو اور نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اب دیکھیں اللہ سے ڈرنے والے بندے پر شکر گزاری کی کیفیات آتی ہیں۔ شکر گزاری کون کرتا ہے؟ ہم نے ذرا سا رو دھو لیا، باتیں چار سنا دی، اب تو میں صبر کر لیتی ہوں، چلو اللہ کا شکر ہے، چلو اللہ کا شکر ہے۔ نہیں، یہ شکر نہیں ہوتا ہے۔ شکر اور صبر پہلی چوٹ پر ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی چوٹ پر ایسا صبر کرنے والا اور اس کی ذات سے امید لگانے والا بنا دے کہ ہم دنیا سے بے فکر اور بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شکر گزاری بعض نصرت اور امداد جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کی تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تسلی دے دی کہ فکر نہ کرو، 350 گئے کیا مسئلہ ہے، 3,000 فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کو، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ لوگ اس دم تمہارے پاس آ جائیں، اور تمہارا رب تمہاری امداد میں 5,000 فرشتوں کو بھی لے آئے گا جو کہ نشاندار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا رحیم ہے میرا رب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر صبر و شکر کریں گے تو وہ تو جنگ کے وقت کی بات تھی، اللہ نے تسلی دی، آج کے دور میں بھی ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں اللہ اپنی سکینت اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے امید کرنے والوں کو آخری وقت تک بھلے آزماتا ضرور ہے، لیکن اس کی جو وسعت ہوتی ہے نا اس سے زیادہ نہیں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تو پھر اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وسعت اگر ختم ہو چکی ہے اور اگر وہ پریشان بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے صرف اللہ پر ہی توکل کیا ہے بغیر کسی اور پر نظر ڈالے، تو کیا اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے میرے رب نے اکیلا اس کو۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ کیا کہ خبر دے رہے ہیں اللہ کہ تمہاری 5,000 فرشتوں سے 3,000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی، کس چیز کے لیے؟ تمہارے قلب اطمینان کے لیے۔ کیوں کہ ہم ہے نا وہ چیز چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نظر آئے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے کام، ہاں یہ ہو گیا ہے صحیح کام، ہمیں کوئی بندہ کرتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں یہ فرشتے جب مارتے تھے نا جنگ کے میدان میں، باقاعدہ فیلنگ آتی تھی لوگوں کو کہ میری تلوار چلانے سے پہلے وہ بندہ پہلے قتل ہو کے گر گیا، یا وہ تلوار ایسی چلی کہ گردن ہی اڑ گئی، دور پہنچ گئی۔ اس طریقے کے اتنے واقعات ہوئے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں۔ تو کیا آج کے دور میں فرشتے نازل نہیں کرتا ہے میرا رب؟ کیا نزول بند کر دیا ہے فرشتوں کا؟ نہیں، آج بھی انڈیویجلی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول ضرور کرتا ہے۔ ویسے بھی ہماری ہر اعضا پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کو فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اپنے مشکل وقت میں صرف رب پر بھروسہ کرتے ہوئے تم کام کرو گے اور صبر سے کام لوگے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، وہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ اور وہ غیب سے مدد ایسی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے اور انہیں ذلیل کر ڈالے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، یہ جملات غور کر لیں، پیغمبر کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ آج کتنے ہی فرقے پیغمبر کو ہی سارے اختیار دے کے بیٹھے ہیں، آج کتنے ہی لوگ لوگوں کو اختیار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کتنے ہی لوگ لوگوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، میرے مشکل وقت میں تو یہ کام آئے گا۔ نہیں، کوئی کام نہیں آنے والا، آپ کے اختیار میں بھی کچھ نہیں۔ جو کل مانتے ہیں نا وہ سمجھ لیں اس آیت سے کہ پیغمبر کے اختیار میں بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے
सब अल्लाह ताला का है। वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अजाब दे। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। देखिए पहले अजाब की बात अल्लाह ताला कर रहा है क्योंकि डराते हैं ना अल्लाह ताला। गफूरुर रहीम, एक आयत आई है कुरान में रहीमुल गफूर, वो आई है कयामत के दिन के लिए, जबकि दुनिया में एक दर्जा अल्लाह की रहमत का है। लेकिन कुरान में काफी आयतें आई हैं गफूरुर रहीम पहले के, बख्शेगा, वो रहम करने वाला है, बख्श देगा, माफ कर देगा, रहम करने वाला है। लेकिन एक आयत में अल्लाह ने बता दिया रहीमुल गफूर, कि कयामत के दिन जब आएंगे सारे अपने अपने गुनाह लेकर, तो रहमत की जरूरत पड़ेगी। और 99 दर्जे अल्लाह ताला ने कल कयामत के दिन के लिए रहमत के रखे हैं, मुसलमानों के लिए खालिस। उस वक्त काफिरों को कुछ ना मिलेगा, उस वक्त काफिरों की आग पक्की है, जहन्नुम पक्की है, क्योंकि मर चुके वो उस बात पे। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह तसल्लियां दे रहे हैं। लेकिन फिर जिसे चाहेगा अजाब देगा और जिसे चाहेगा माफ कर देगा। अब हम किस पर तकिया रखेंगे, अल्लाह ताला से उम्मीद हम किस बात पे रखेंगे? अल्लाह तू हमें माफ कर देना, अल्लाह ताला तू हमें उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें तू बगैर हिसाब किताब के माफ कर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। ए ईमान वालो, बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ तो क्या कम कम खाओ? अल्लाह ताला कहता है सूद ही ना खाओ। सूद का मतलब ही बढ़ा चढ़ाना है। अगर डॉलर दे रहे हैं और उस पर 10 पैसे ऊपर ले रहे हैं, 10 पैसे सूद है, बढ़ा चढ़ा कर लिया गया ना, तो 10 पैसा तो सूद हो गया। ना खाओ, अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। और आज तो ये चीज़ मुसलमानों में भी इतनी आम हो चुकी है और बिन मांगे लोगों को मिल रही है कि बैंकों के जरिए। उसमें भी हमें अपने अपने बिलों में ध्यान देना चाहिए कि वो बिन मांगे तो हमको सूद नहीं दे रहे कुछ पैसे पर। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पैनी क्यों ना हो, चाहे 2 पैनी क्यों ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अवेयरनेस दिखानी है और इस चीज़ को हटाना है। हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें ना आनी चाहिए, चाहे इरादी तौर पर चाहे गैर इरादी तौर पर। और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें निजात मिले। और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह तू अपनी और अपने रसूल की फर्मा बरदारी में हमें लगा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो। यानी कि फस्तबिकुल खैरात, दौड़ने के लिए बात की गई है नेकियों की तरफ। वसारी उमिला मगफिरत, इन फॉर व्हाट? मगफिरत की तरफ जाने के लिए, जन्नत की तरफ जाने के लिए, जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है। लंबाई का तो अभी पता ही नहीं है, अर्ज पता है कि जमीन और आसमान के बराबर, सातों जमीन और सातों आसमान को और दुनिया को बीच में, इन सब को मिलाकर सिर्फ उसकी चौड़ाई है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जन्नत है। और लंबाई का तो पता ही नहीं। और परहेजगारों के लिए तैयार की गई। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए जो लोग परहेजगार होते हैं और जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये बात तो देखने वाली है और आजमाई हुई है कि पैसे ना हो और हमें ये फिक्र हो रही है कि मंथ पूरा कैसे करेंगे। पैसे ना हो हमारे पास, डॉलर बचा है ना, डॉलर दे दो अल्लाह के रास्ते में, वो मेरा रब हमारी जरूरत तो कोई महदूद कर देगा कि हमें ग्रोसरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अल्लाह ताला हमारे उस थोड़े से ग्रोसरी जो भी घर में पड़ी उसमें इतनी बरकत दे देगा कि हमें आगे तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला बरकतें देने वाला है। हम ये नहीं कहते कि एक चीज दूंगी तो चार, एक सूप दूंगी तो 4 सूप मेरे बढ़ जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला बरकतें दे देता है। इसी तरह अपनी उम्र को अल्लाह के कामों में लगाने के लिए जब इंसान खर्च करता है ना, तो अल्लाह ताला इस उम्र में बरकत देता है। अब जरूरी नहीं कि उम्र अगर 50 की है तो 60 की हो जाएगी। उम्र में बरकत देने का मतलब ये है अल्लाह ताला इतना टाइम में बरकत दे देगा कि अल्लाह ताला के काम करके और ये सब करने के बाद हम दूसरे ऐसे सारे काम भी कर लेंगे जो हमारी दुनिया की ज़रूरतें भी हैं। तो ये बातें हमें सोचनी ही हैं और हमारे दिमाग के दायरे को वसी करती हैं। हम ये चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरा रब कहता है कि मगफिरत की तरफ दौड़ो, नेकी की तरफ जल्दी करो, और ये सब चीज़ें हैं और तुम्हें जन्नत मिलेगी। उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए तैयार की गई है वो। और जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले, ये इतनी बड़ी चीज है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत करता है।
اب नेकूकार होने से क्या यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं। गुस्सा पी जाओ, इसमें कोई पैसा कोई एफर्ट नहीं लग रही है, लेकिन आपका दिल और दिमाग एक लेवल पर अल्लाह लाना चाह रहे हैं, जो वो सिर्फ रब के रास्ते की तरफ जाता है। और क्या, दरगुजर करना है। दरगुजर किससे करना है? जाहिर है जो हमारा दिल दुखाएगा उससे करना है, जो हमारे सोच के मुताबिक नहीं चलेगा, जिस पर हमें गुस्सा आ रहा है, जो उस पर नहीं चल रहा है, तो उस पर ही गुस्सा आएगा ना हमें। और जब गुस्सा आ जाता है और इंसान वो गुस्सा कर लेता है, तो ना उसमें उसका फायदा है ना किसी सामने वाले का, बल्कि वो इंसान अपना खुद नफ्स का वो नुकसान करता है। और दरगुजर किससे करना चाहिए? जो हमारा दिल दुखाए, जो हमारे काम में बीच में पड़े हो काम ना होने दे, जो हमारी हलाल चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसमें रखने डाले, जो हम हमारी खुशहाली पर वो करें, उसमें जो हसद करें, ऐसे लोगों पर दरगुजर करने का हुक्म है। जो गुस्से में सामने कुछ कह भी जाए, हु केयर्स कर दो उसको, और कह दो मेरा रब मैं तेरे लिए छोड़ रही हूँ इसको। वो अल्लाह ताला उसी वक्त तुम्हारे दिल में पीस डाल देता है। अल्लाह ताला नेकूकारों से मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, कि अल्लाह ताला हमें उन नेकूकारों में शामिल फरमा दे जिससे वो मोहब्बत करता है। जब इनसे कोई ना साइश्ता काम हो जाए, तो कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र, अपने गुनाहों से इस्तगफार वो करते हैं। देखिए हो जाता है काम। अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बता रहे हैं, मुसलमान भले तुम हो, नेकूकार हो, ईमान ले आए हो, नेकी के काम जानते हो, कुरान पढ़ते पढ़ाते हो, अमल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी हो जाते हैं गुनाह। अगर हो जाए, गुनाह की माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो, उसको ना करने की कोशिश करो। फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि मैं ना तौबा करूंगी तो भी मैं नहीं अब हमेशा के लिए नहीं करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम वो काम दोबारा भी करवा डालते हैं। अल्लाह ताला कहता है जितनी बार करो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, कटहुज्जतियां ना करो, उसकी ना उसकी वो बयान ना करो कि हाँ हो जाता है, हो गया, और इस तरह की उस बयान ना करो। और क्या बताओ, अल्लाह ताला की तरफ मगफिरत करके उसके सामने आ, अपने सर को झुका के सजदे में जाके माफिया मांगनी होती हैं। फिर अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो गुनाहों को बच सकता है? और वो लोग जो बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते, इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से है क्या? मगफिरत और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और इन कामों के करने का सवाब क्या ही अच्छा है। अल्लाह ताला ने हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत को ना किसी ने सुना और ना ही किसी ने देखा है। तो फिर ये जब अल्लाह ताला हमें कुरान में बातें बता रहे हैं कि भाई ये जन्नत में नीचे नहरें बह रही हैं, या साएदार दरख्त हैं, या ये शहद की दूध की नहरें, क्यों बता रहे हैं? ये सिर्फ हमारी इंसान की सोच और उसका जितना दायरा है ना सोच का, उसके हिसाब से अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि ये सब कुछ चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। जबकि जन्नत तो हमने कभी तक ना देखी हो ना ही सुनी है, और ना ही हम उसका कोई इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी नहरें होंगी, ऐसा वो होगा, नहीं। अल्लाह ताला हमारी इंसान की सोच के मुताबिक हमें बता रहे हैं कि तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, जो ज़मीन में चल फिर कर देख लो, आसमानी तालीम के झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान एक बयान है, जो कि परहेजगारी के लिए हिदायत और नसीहत है। आम लोग किसको कह रहे हैं अल्लाह पाक? जो आम तौर पर बस इसको सर हिला हिला के खाली पढ़ते रहते हैं। ये कुरान है। कुरान क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, के राह से निकला है ना, पढ़ना, पढ़ो, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है ये। तो क्या है कि हिदायत किसको मिलती है? जो इसमें गौर व फिक्र करता है, उसकी लेने की आयतों से लेता है, और छोड़ देने वाली मुनकर आयतों का मना करके उसको अपने अमल से निकाल देता है। जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो, और जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो करो, वो आयतें वो लेता है। परहेजगार ही कहते उसी को हैं जो कांटों भरी दुनिया में अपने दामन को बचा बचा कर चलता हो, उसको कहते हैं परहेजगार। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ना सुस्ती करो और ना ही तुम गमगीन हो। ये हमें तसल्लियां दे रहे हैं अल्लाह ताला। क्या बाज दफा हम सुस्ती दिखा जाते हैं नेकी के काम करने में, कि अभी कर लूंगी, अभी आती हूँ ना, अभी थोड़ी देर में करती हूँ मैं। नहीं, अल्लाह कहता है कि सुस्ती ना करो। और अगर करने के बाद भी तुम्हारे ऊपर से कोई मुसीबत है, कोई चीज़ है, बाज दफा हम क्या रिजल्ट इमीडिएट मांगते हैं, वैसे नहीं होता है। इमीडिएट रिजल्ट नहीं मांगते। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम कोई नेकी करोगे तो क्या तुम समझते हो कि तुमको सिला तुमको ऐसे ही मिल जाएगा?
فوراً ہی تمہیں اس کا کوئی نیکی مل جائے گی اور پھر فوراً ہی تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے اور فوراً ہی نہیں. فوراً کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ توڑ توڑ کے ہم کو آزماتا ہے کہ آیا جب تم نے توبہ کی ہے تو تم پکے ہو؟ آیا تم نے جب کوئی اپنا نیکی کا کام شروع کیا ہے تو تم اس میں پکے ہو یا نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ توڑ توڑ کے آزماتا ہے. جب وہ جلایا جاتا ہے نا اس کو خوب، تب اس میں کوئلے کی کان سے ہیرا جب نکلتا ہے، اس کے جو ہیرا کی کان سے جب ہیرا نکالا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ توڑا پھوڑا اور جلایا، اور سونے کو کس طرح نکالا جاتا ہے، جلا کے پگھلا کے، تب وہ خالص نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو اسی طرح دھوتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ سستی بھی نہ کرو، مجھ پر پوری امید رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، ہدایت اور نصیحت پکڑے رکھو، پھر غمگین نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تم کو اس غم سے، اس سستی سے، اس چیز سے نکالے گا. پھر تم ہی غالب ہو جاؤ گے. اور اگر تم ایماندار ہو، اگر تم ایماندار ہو، سب سے پہلی جو ہے نا سیڑھی، وہ کلمہ. کلمہ ہم نے پڑھ کر مسلمان ہونا ہے. پھر نیکسٹ سیڑھی پر ہمیں اس کلمے کو سمجھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے. جب ہی ہم اسٹیپس چڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر تم زخمی ہوئے تو وہ تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. اب دیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو اب جب اللہ تعالیٰ نے 3,000 5,000 فرشتوں سے مدد کی تو مسلمانوں پہ تو ایک آنچ نہیں آئی ہوگی. نہیں، ان پر بھی آنچ آئی، انہوں نے بھی تیر زخم تلواروں کے کھائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ زخم ان لوگوں نے کھائے تھے جب بدر میں ہارے تھے. تم ان لوگوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہو. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر، اللہ تعالیٰ ظالم، ازلمہ، ایسے ظالم لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. اللہ تعالیٰ چھانٹی لگاتے ہیں، الگ کرتے ہیں مسلمانوں کو کافروں سے، ایمان والوں کو بے ایمانوں سے. اور جو دو مسلمان بھی ہوں نا، تو بعض دفعہ قرآن پر آنے سے، دین کی تعلیم کرنے کرانے سے اور تھوڑا سا گیٹ اپ ایسا لے لینے سے بھی نا لوگ ہمارے اتنے چھٹ جاتے ہیں، ہم سے دور چلے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، یہ تو کچھ الگ ہی ہو گئی ہے، ہم تو ہماری نہیں بننے والی اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کرتا ہے یہ چیزیں. ہم کو اس پر اتنا پیار آنا چاہیے کہ میرا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہم کو ایسے ایسے لوگوں سے دور کیا جو اس چیز سے نہ ہونا چاہتے ہیں مستفید، اور نہ ہی وہ ہمیں مستفید دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ایسے ایسے رشتے ہم سے دور ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کی رحمت ہے وہ ہم پر. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسے پیار سے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. اور یہ ہم اور میں اور آپ شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں، کیا سمجھتی ہے ایسے ہی چلی جائے گی جنت میں؟ غیبتیں کرتے ہوئے، لوگوں کی باتیں کرتی ہوئی، لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہوئی، رب کی خاطر کام نہ کرتی ہوئی، رب کی خاطر ٹائم نہ نکالتی ہوئی، تھوڑا سا بھی کوئی برداشت نہ کرتی ہوئی، رب کو ٹائم پر نہ پکارتی ہوئی، نمازیں 5 ٹائم کی، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ لوگوں سے نہیں انل منکر عمل بالمعروف، کچھ بھی نہ کرتی ہوئی، تم کیا سمجھتی ایسی جنت میں چلی جاؤ گی؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہے. جہاد اس سے بڑی چیز ہے جو ہم اپنے دلوں دماغ پر گناہوں سے کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاد اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے. جب وہ چیز کو ہم چھوڑنے کی ٹھان لیتے ہیں اور ہم اس میدان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم اکیلے ہوتے ہیں اور کبھی بھی کہیں بھی تلوار چل سکتی ہے، یہ جہاد ہوتا ہے. جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد تو ایک وہ ہے جو جنگیں لڑی جاتی تھی میدانوں میں. آج ہم کیسے جہاد کر رہے ہیں اپنی ذات سے؟ ہم اپنی ذات سے رب کی خاطر، خالص اسی کی خاطر دین پر عمل کرتے وقت جن جن مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جہاد ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ یہاں کہتا ہے کہ صبر کرنے والے پھر کون ہیں؟ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے. اب دیکھیں، جب تک ہم پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی اپنا
आजमाइश नहीं आ जाती ना, जब तक तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। ओहो, ये हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगी, ये हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगी, मैं इतना टाइम निकालूंगी रमजान में तो मैं ये काम करूंगी, बाकी 11 महीने भी मैं अब लगी पड़ी रहूंगी और ये सब चीजें मेरी चलती रहेंगी और ऐसा ही होगा अब तो, क्योंकि ईमान का लेवल रमजान में हाई होता है, हम काफी बातें अपने आप से कमिट कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है कि जब वो चीजें तुम पर पड़ती हैं या उस टाइम को तुमसे मांगा जाता है या उस नेकी की तरफ तुम्हें बढ़ाना के मौके दिए जाते हैं, तो पीछे हट जाते हो। अब इन आंखों से अपने सामने देख लिया जब उस आजमाइश को, तो फिर पीछे हट जाते हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, और अगर इनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। ये क्या हुआ था कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिजेंबल था ना, एक सहाबी थे, वो शहीद हो गए थे, तो लोगों ने खत में आकर फैला दी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजुबिल्ला शहीद हो गए। तो उससे क्या हुआ कि मतलब लोगों के जो हिम्मत थी, ताकत थी उस वक्त जो लड़ने की ना, वो पस्त हो रही थी। अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी थी कि गोया वो सिर्फ एक रसूल हैं, बात को पहुंचाने वाले पैगंबर हैं। अगर एक मैसेंजर होता है, ठीक है, एक पूरी जमात बैठी हुई है, और कोई अगर पैगंबर या कोई पयाम्बर, पैगंबर पयाम्बर क्या होता है, कोई मैसेज लाता है ना किसी का, अगर वो लाया हुआ है और अगर वो मर जाता है तो क्या पूरी जमात उस पैगम उस जो मैसेज आया होता है उसको छोड़ देती है क्या? नहीं ना। तो वजह यही थी कि जब ये बात फैली तो लोगों की हिम्मतें टूटने लग गई। तो फिर आप अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम फिर अपने एड़ियों के बल फिर जाओगे? जो तुम्हारा काम है कुरान पढ़ना, पढ़ाना, दीन फैलाना, उस पर अमल करना, ये काम क्या छोड़ दोगे? नहीं, अल्लाह ताला का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजार को नेकी का बदला देगा, कि हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है। बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम दुनिया में दे देते हैं, और आखिरत का सवाब रखने वालों को हम आखिरत भी देते हैं। वो है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जो दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं ना, अल्लाह ताला दोनों देते हैं। जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में दे देते हैं। काफिरों के पास आज इतना कुछ हम देखते हैं तो क्या वजह है? क्योंकि वो दुनिया ही मांग रहे होते हैं ना, उनको तो है ही नहीं कि इनको आखिरत में कुछ मिलेगा। तो फिर आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम रख दी। और मुसलमानों पर आज हम देखते हैं कि कितना कड़ा वक्त आया हुआ है और इतनी आजमाइशी आई हुई है। वजह क्या है? उनका आखिरत में बड़ा हिस्सा है। और अल्लाह कहता है कि आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देते हैं, और एहसान मानने वालों को तो हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। एहसान मानने वाले, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, कि मेरे अमल इतने नहीं हैं अल्लाह, लेकिन तेरे एहसान कम नहीं है मेरे ऊपर। तेरी इतनी सहूलतें हैं मेरे साथ, इतनी नेमतें हैं कि अगर मैं सिर्फ अपने सराउंडिंग घर में बैठकर उन नेमतों को लिखना चाहूँ ना, मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो अल्लाह ताला तेरा तो ये एहसान है कि तूने मेरे अमल नहीं देखे, उसके बदले मुझे नहीं दिया, उससे बढ़कर मुझे दे रहा है, ये तेरा एहसान है। तो अल्लाह ताला अपने एहसान का शुक्रगुजार होने वाला हमें बना दे। सबसे बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके, इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना सुस्ती दिखाई, और ना ही वो दबे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह सब्र करने वालों के ही साथ चाहता है। अब जब 313 अबू अब्दुल्ला बिन उबई लेके निकल गया, बजाय हिम्मत हारने के, अपने नफरी कम होने के, हिम्मत हारने के और सोचने के कि अब क्या होगा, अब तो इतने लोग चले गए, नहीं, उनकी ईमानों में, इनकी हिम्मत में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल करके और इजाफा किया कि कम है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह को ही जिताना है तो अल्लाह जिता देंगे। और यही वो कहते रहे कि ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हो गई है उसे भी माफ़ फरमा दे। हमारा आज चौथा पारा हो रहा है, और आज चौथे पारे तक जितनी भी कुरानी दुआएं आई हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको याद कर लें। और यहाँ पर भी है, रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हम जहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें अल्लाह से मदद मांगकर उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को तू बख्श दे,
اور اللہ ہم سے ہمارے کاموں میں جو بھیجا زیادتی، اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم ایک انگلی لوگوں کی طرف کر کے، ان کی طرف اشارے کر کے ایک انگلی سے، اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا، یہ ایسا، اور یہ ویسی، یہ ایسا عمل کر رہے ہیں، یہ ایسا چل رہا ہے، تبھی تو ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں نا۔ ہماری زبانیں نا رکتی نہیں ہے کسی کی بھی ذات پر یا بات پر یا اس کی حرکت پر بات اٹھاتے ہوئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا میں کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو تین انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو مجھے پہلے بخش، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں سے درگزر مجھے سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں جو میں نے زیادتی کر رکھی ہے اسے تو معاف فرما دے، اور پھر مجھے تیرے کاموں میں جو تو نے حکم دیے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پہ بھی ثابت قدم رکھ دے، اور پھر ہمیں کافر قوم کی مدد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ اچھا سوری، یہ تو دیکھ لیا ہم نے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے اور تمہیں مرتد بنا دیں گے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ اب دیکھنے والی بات ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت جہاد کے وقت جب مسلمان ثابت قدم رہ کے اپنے قدم سے قدم ملا کر میدان جنگ میں آگے بڑھے، کافروں پر روب آ جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اگر وہ گیٹ اپ اختیار کریں گے جو میرے رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمارے عمل چل رہے ہوں گے نا، کافر خود بخود روب میں آ جاتا ہے، کافر خود بخود روب میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر ایک ایک چیز آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ نظر میں ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی دیے ہوئے حکموں پر چلنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نظریں نا ہمارے سامنے نیچی کر دیتا ہے۔ اور جب بھی ایسی کوئی مصیبت جو ہمیں کافروں کے ذریعے ملے نا، سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر کوئی بہت بڑی کمی ہے جو ہم ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں اور میں ہی بہترین مددگار ہوں۔ ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈالوں گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو وہ شریک کرتے رہے جس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جبکہ تم ان سے اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پستی ہمت اختیار کی، کام میں جھگڑنے لگے تو نافرمانی کی، اس کے بعد سے اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ اور جب تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ چاہت کی چیز کیا تھی؟ غزوہ احد تھا، احد کا جو پہاڑ تھا اس پر 50 لوگوں کو رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم کو مرتے کٹتے دیکھو، تم اس درے سے نہ اترنا۔ وجہ کیا تھی اس درے سے نہ اترنا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کا جو راستہ تھا وہاں سے بھی کافر حملہ کر سکتا تھا، اور وہ پھر پورے ہی قابو میں آ جاتا میدان، اس وجہ سے وہاں سے ہٹنے کی منع دی تھی۔ لیکن ان کو دکھایا گیا کیا؟ شیطان نے مال غنیمت، اب سب جیت چکے ہیں، آلموسٹ ہو چکا ہے ڈن، کافر تو بھاگ گیا، اب وہ اتر کے اپنا سامان لینے بھاگے، کیونکہ اس وقت جو اس میں جو لوٹ لیتا تھا نا غنیمت کا مال، وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد بات کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر مال غنیمت بھی رسول بانٹیں گے، اور جس جس طریقے سے بانٹیں گے وہ بعد میں آیتیں آئی تھی۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس کو جو ملے لے لو۔ تو وجہ یہی تھی کہ ان کو لالچ دکھائی اور پھر شیطان نے انہیں درے سے اتروا دیا تھا، وہ پستی دکھائی، انہوں نے اس چیز کی طرف اپنا رخ کر دیا جہاں پہ شیطان نے ان کو بہت اچھا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزما لے، یقیناً اس میں تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا تھا، اور پیچھے سے جو کافروں نے پھر حملہ کر دیا تھا۔ اور ایمان والوں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جبکہ تم چڑھے چلے آ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا۔ کیا غم پر غم پہنچا؟ ایک تو مال غنیمت بھی نہیں ملا، پیچھے سے حملہ ہو گیا کافروں کی، وہ پہاڑ سے چڑھ کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان کافی شہید ہو گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے تم پر غم پہنچا۔ کس وجہ سے پہنچتا ہے ہم پر غم؟
ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غم پہ غم دے دے کر ہمیں نہیں آزماتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری وسعت کے حساب سے ہمیں اس وقت اتنا آزماتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت دو دو غم آئے، نہ مال غنیمت ملا، اوپر سے مسلمان اتنے سارے شہید ہو گئے پلس ہار گئے، تاکہ تم فوج شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو جاؤ، نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرما دیا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ اونگ، جنگ کے میدان میں اونگ کا آنا اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کو پسند فرماتا ہے بڑے کڑے وقت میں نیند دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم پر آج بڑی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ہم پر یہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کھا پی بھی رہے ہیں، ہم کو بھوک بھی لگ رہی ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم سو بھی رہے ہیں، ہم آرام بھی فرما رہے ہیں، ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں، ہم سب یہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غم کے بعد تم پر امن کو آ جانا، یعنی کہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کے بعد تم پر امن نازل ہو جانا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے اکیلا۔ اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، ہاں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ دیکھیں ہر جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کی طرف بڑھاتے ہیں ہم کو، ہر جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافقت کی طرف بڑھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف کوئی امید نہیں ہوتی، یا پھر وہ مسلمان لوگوں کی طرف اپنا نظریں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان سے مدد لیں گے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ پر امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک جماعت کے اندر ہر لوگوں کی کیٹیگری کو اللہ یہاں پہ بیان بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نہ جہالت برت رہے تھے، اللہ سے بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ کہ ہمیں کسی بھی چیز کا اختیار ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، آپ کہہ دیجئے کہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں ہم قتل نہ کیے جاتے۔ اب جو لوگ قتل کیے گئے ہوئے تو کیا ہوا؟ اپنی ناسمجھی کی، اپنی نااہلی کی وجہ سے قتل ہوئے، اور پھر بعد میں کیا بتانا شروع کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی بول رہے تھے کہ مدینہ کے اندر لہ کے لڑو، اب یہاں پہ اتنے ہم قتل ہو گئے، ہم پہلے نہ ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، اتنی باتیں۔ یہ دیکھیں اگر اور مگر کا راستہ جو ہے نا شیطان کھول دیتا ہے، اگر اور مگر کی بات کرنے والا ایک شیطان کے رکھنے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، تب بھی قسمت میں اگر تمہاری قتل ہونا ہوتا تو تم قتل گاہ کی طرف چل پڑتے، جہاں پہ تمہارا قتل لکھا ہوا ہے تم وہاں پہنچ جاتے۔ اسی طرح جہاں موت آنی ہے وہاں پر آئے گی، ہم یہ ڈر جائیں ہم وہاں نہیں جائیں، ہم وہاں نہیں جائیں، یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں، ہم مر جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں موت لکھی ہے وہاں پر ہوگی، جو قسمت میں تکلیف ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ہاں کچھ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون جہاں پھیلا ہو، یا بہت بری بیماری، بہت زیادہ وائرس ایسی جگہ پر پھیلا ہوا ہو، وہاں سے لوگ نہ نکلیں کہ نہ وہ وائرس لے کے نکلیں اور دوسروں کو دیں، اور نہ وہاں پہ لوگ انٹر ہوں کہ وہ وائرس میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو سنبھال کر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے چل پڑو۔ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو سینوں کے بھید سے آگاہ ہیں۔ تم میں جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، جس دن دو جماعتیں مٹبھیر ہو گئی تھیں، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو لے کر جب چل رہا ہوتا ہے نا، جب وہ بہکنے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے، کس کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اس میں ایک انسان جب تک وہ عمل نہ کر لے، اپنے ہاتھ پاؤں کو یوز کر کے، اپنی زبان کان کو یوز کر کے، اپنی آنکھوں کو یوز کر کے، تب تک وہ اس کی برائی لکھی نہیں جاتی۔ اللہ کہتا ہے تم شیطان کے پھسلانے میں آ رہے ہو، سنبھل جاؤ۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اللہ تو اپنے تحمل میں سے ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی تو بخش دے، یا اللہ ہمیں بھی تو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے بھی تو وہ کام لے لے جسے تو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما لے، یا اللہ تعالیٰ ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم بھی 10 چیزیں تیری نافرمانیاں کر جاتے ہیں، اللہ تو ہم سے بھی درگزر فرما لے، آمین۔
اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں، جہاد میں ہوں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اب عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلا دی۔ جب واپسی ہوئی جنگ سے تو کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، لے کر آئے تھے یہ، بولا ابھی ہمارے ساتھ ہوتے تو کبھی مرتے نہ یہ لوگ۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی حسرت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندہ بھی اللہ ہی کر رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کہ تم مرو میدان جنگ میں جا کے، تبھی وہ اس کی منافقت آئی سامنے اور وہ چلا گیا میدان جنگ سے۔ اور مارتا بھی اللہ ہی ہے، شہیدوں کے درجے جتنا کسی کا درجہ ہے ہی نہیں جو مر جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ میں شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت کرنے والا بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہر اس چیز سے بہتر ہے اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی مغفرت جو ہم جمع کر رہے ہیں۔ اور ہم کتنے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم یوز کتنا کر رہے ہیں، ہم یوز کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف کی نعمتیں اگر ہم لوگ لکھ لیں نا، اور پھر ہم لوگ یہ چیزیں لکھیں کہ میں یوز اس میں سے کتنا کر رہی ہوں، ایک مہینے کے اندر میں نے ان تمام نعمتوں کا کتنا یوز کیا، تو جتنی نعمتیں ہم نے لکھی ہوں گی نا اس کا آدھا بھی نہیں لکھا جائے گا کہ میں نے وہ یوز کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر اس چیز سے مغفرت بہتر ہے کہ جسے تم جمع کر رہے ہو۔ یقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آخری وقت تک سجدے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال دے، یہ بھی میری امت ہے، یا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دے، یہ میری امت ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اللہ اس کو بھی جنت میں لے کے آخری وقت تک، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ان سب کو تو شامل فرما دے، میری امت ہے یہ۔ تو اتنا نرم دل کون ہوگا؟ آج ایک ماں جس کو اس دنیا میں نرم دل کہا جاتا ہے، آج وہ بھی اپنے مطلب کے لیے نا اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے مطلب کے لیے۔ یہ سب غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ وہی بندر اور اس کے بچے والا قصہ اکثر سنایا جاتا ہے آپ کو، اور یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ وہ بھی ایک ماں تھی جس نے بچے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس آگ سے بچایا۔ یہی ہوگا کل قیامت کے دن محشر میدان میں کہ اللہ شوہر بولے گا بیوی کو لے لے، بیوی بولے گی اس کو لے لے، ماں بولے گی بچوں کو لے لے، بچے بولیں گے ماں کو لے لے۔ یہ سب چل رہا ہوگا وہاں پہ، ایک دوسرے کو سب پہچان رہے ہوں گے۔ ہمیں ابھی عقل کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ان پر جذباتی واری نیارے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ بجائے درگزر کرنے کے، اللہ پر یقین کرنے کے، ہم امیدیں لگائے جا رہے ہیں لوگوں سے، اور پھر امیدیں بگڑنے پر اپنا توازن بھی بگاڑ دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، صرف توکل علی اللہ، میرا رب وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ساری دنیا کے رشتے، ساری دنیا کی جو محفلیں، ساری دنیا کی جو سہولتیں میرے پاس ہیں، سب چھوڑ دیں گی مجھے، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے دیکھا نا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لوگ ٹاپ سے ڈاؤن پر آ گئے۔ وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ٹاپ سے ڈاؤن بھی کرنے والا ہے تو میرے حکم سے ہوا ہے، اور ڈاؤن سے تم ٹاپ کی خواہش کرو گے تو میرے لیے کرو گے، میرے ساتھ رہ کے کرو گے تو تم جا سکو گے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر یقین کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نرم دل تھے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے سب چھڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں جو بھی بد زبان ہوتا ہے، جو بولتا ہے، جس سے ہمارا مائنڈ نہیں ملتا ہے، جو ایسے ہی بول پڑتا ہے اپنی ہر چیز، تو وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے ہیں، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اب کوئی کسی کے لیے دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کا دل لگا ہوتا ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت میں تھا، اور کہتے تھے کہ میری امت کو بخش دے اللہ تعالیٰ، پوری پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور اتنے نرم دل تھے کہ لوگ غلط فتوے اور نرم دلی کی وجہ سے کتنا فائدہ اٹھا جاتے تھے لوگ، اور غلط نیتوں اپنی رکھتے ہوئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کر لیجئے،
اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اب جو درا چھوڑ کے بھاگے تھے، تو اس کے بعد تو پھر مشورہ لینے ہمارے جیسا تو بندہ یہی بولے نا، اب تو نہ آئندہ تمہیں جہاد میں لے کے جائیں گے، نہ تم سے مشورے لیں گے، نہ یہ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں معاف بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان کے لیے مشورہ بھی ان سے مانگو۔ انہیں بار بار تانے تشنے دے کے احساس نہ دلاؤ کہ تم نے ماضی میں یہ گناہ کیا۔ ہم اپنے تو اپنے، ہم لوگوں کے ماضی میں کیے گئے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بھولتے، ان کے گناہوں کو کیسے معاف کر دیں گے ہم؟ ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے استغفار کریں اور مشورہ لیں، اور پھر آپ ان کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو سوائے محبت کے اور کچھ نہیں کرتی ہے، اور صرف ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہی، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مین ایمان والا بندہ کون ہوتا ہے؟ مین ایمان والا بندہ وہ ہے جس کو ساری ذات کے علاوہ سب سے پہلے رب کی ذات پہ بھروسہ ہو، اس سے مانگے، اس سے اپنی حاجتیں بیان کرے، اور اگر سب کچھ ملا ہوا ہے تو اسی کا شکر ادا کرے، اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ کس چیز کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہمارے سارے طریقے ہم کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری مدد کرے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ناممکن۔ بعض دفعہ غنیمت کے مال بانٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے کام لیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو دیتے تھے جو اس بات کی زیادہ چاہ میں رہتے تھے اور پھر ایمان پر لاتے تھے، یا پھر دین کے کاموں میں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون بندہ کس طریقے سے آتا تھا۔ تو منافق اور جو ہوتے تھے نا، ان کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا تھا کہ آپ اپنی پسند کے لوگوں کو غنیمت کا مال بانٹتے ہیں، یا وہ تو ڈیزرو نہیں کرتا، ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی خیانت نہیں کرتے۔ ہر خیانت کرنے والے کو خیانت کے لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ایک چادر چرا لی تھی ماں نے غنیمت میں سے، لوگوں نے کہا کہ یہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بخشا گیا، جنت میں گیا۔ صحابی تھے قریب کے، اور جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پر آگ کی چادر ہے۔ کون سی چادر تھی وہ؟ مال غنیمت سے چرائی ہوئی چادر۔ اس طرح ہمیں اپنی سوچ، اپنی حرکتیں، اپنی چیزیں، اپنی باتیں، ہر چیز میں ایک امانت داری اختیار کرنی چاہیے۔ جہاں ہم جابیں کر رہے ہیں، اور جہاں اپنی جسم کی امانت اللہ نے ہمیں جو دی ہوئی ہے، ہمیں گھروں کی امانتیں جو سونپی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں میں ہم نے اپنی امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ لے گا اور دیا جائے گا اس کو، اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یا تو جزا ہو یا سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ جزا اس کے حق سے زیادہ دے گا، نہ سزا اس کے حق سے زیادہ دے گا۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیر در پہ ہو، ایسا شخص جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور تمام اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ اب یہی الگ الگ درجے کس وجہ سے ہوئے؟ ایک ہی جنگ میں گئے، لڑتے رہے، بعض شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو وہ مرتبے دے دیے۔ بعض لوٹ کے واپس آ گئے، اللہ نے ان کو غازی کے مرتبے دے دیے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ گھر بیٹھے وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ سب میرا رب جانتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ تو ہمیں بس ایفرٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کی طرف، اس کے دین کے کاموں کی طرف۔ آیت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس الگ الگ درجے ہیں۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب قرآن، اس میں جتنے بھی رول ریگولیشن، حکم، منکر نہیں کرنے کے کام، نہ کرنے کے، وہ سب اللہ نے بتا دیا ہمیں۔
ایک پوری بولتے ہیں نا حیات زندگی جو ہماری بتا دی ہے نا، اس کے مطابق گزارنے کی اللہ نے بتا دی ہے۔ اور پھر حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ کب کہاں کون سا کام کس طریقے سے کس وقت پر ہمیں کرنا ہوگا، یہ سکھاتا ہے میرا رب۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر نا پہلے جیسے دیکھ لیا جائے، جیسے ایک بندے کی زندگی ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے کچھ اور ہی تھی، دنیاوی، پوری ٹوٹلی دنیاوی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کی زندگی تو بدلی۔ اب جیسے جیسے بندہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میرا رب کیا کہتا ہے، دیکھو میرا رب کیا کہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یا تو خود عمل کریں نہ کریں، دوسروں کو پکڑ پکڑ کے بتا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نہ وہ عمل کرے گی نہیں تو بات تو اثر کرے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک حکمت بھی سکھاتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اس پر ہم خود عمل نہیں کریں گے، ہماری باتیں اثر نہیں کریں گی۔ اور اللہ ہمیں یہ حکمت سکھاتا ہے کہ اس وقت تمہاری باتیں اگر عمل میں نہیں آئی ہیں، تب تک تم دین کی باتیں اس طریقے سے مت پھیلاؤ کہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، ہاں اپنے عمل سے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے، حضرت عائشہ کے مطابق۔ حضرت تو کیسے تھے چلتا پھرتا قرآن؟ کر کے بتاتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بولتے نہیں تھے سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا ہے کرنا، یہ نہیں کرنا، نہیں، کر کے بتاتے تھے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں کچھ بھی اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں کی مڑ بھیڑ ہو گئی تھی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو لڑائی جانتے ہوتے تو ہم ضرور کر دیتے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ کر بھی مکر گئے اور نہیں چلے جگہ میدان میں۔ اور اس دن نسبت بے ایمان کے وہ کفر کے بہت قریب تھے، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، یعنی کہ منافقت کر رہے تھے، دل میں کیا تھا زبان پہ کیا تھا ان کے دلوں میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ یہ لوگ ہیں جو خود بخود جو خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بیٹھنے کی بابت بولتے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات مان لیتے اگر وہ قتل نہ کیے جاتے۔ اب دیکھیں جو بچ کر آ گئے تھے نا، ان لوگوں کو بھی یہ چڑھا رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے اور مدینہ میں رہتے تو یہ تمہارے بھائی قتل نہ ہوتے وہاں، اور ایسے نہ ہوتا اور ایسے نقصان نہ ہو جاتے تمہارے، اور اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے ایکسپٹ کرنا ہوگا ہم کو، کہ ہم نے یہ غلط کہا تھا، ہم نے یہ غلط کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر جا کے دوسروں سے بات کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اجر قتل نہ کیے جاتے، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، ان کی موتیں وہاں پر میدان جنگ میں شہید کے مرتبے پر لانے کے لیے لکھی ہوئی تھی، کیسے ہٹا سکتا تھا کوئی؟ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنا رب کے ہاں روزیاں دیے جاتے ہیں، رزق ملتا ہے۔ جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں وہ اڑتے پھرتے ہیں، جتنے بھی شہید ہیں اڑتے پھرتے ہیں، اپنی روزی کھاتے ہیں جو بھی، اور اپنے پنجروں میں آ کے رات کو سو جاتے ہیں۔ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بڑے خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، ان پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے سارے معاملات اور حالات اور سوچیں اور اپنے عمل اللہ کی خاطر کر لیتے ہیں نا، ان پر پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کر لیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے، اور جو لوگ
کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر تیار کر لیے ہیں، تم ان کے خوف کھاؤ، تو اس بات نے ان کی ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسا زندگی کے اندر کہ ہم اس کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ہم پر الزام لاد دیے جاتے ہیں، ہم پر وہ غلط چیزیں جو ہم نے نہیں کی ہوتی وہ الزام لگا دیے جاتے ہیں اور ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ایمان اس وقت لوگوں کے بجائے، لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے رب پر ہوتا کہ اللہ تو جانتا ہے میں صحیح ہوں اور تو مجھے صحیح ثابت کرے گا، تو وہ رب ضرور ثابت کرتا ہے۔ صبر پکڑنا ہوتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بہت کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ بڑا ہی اچھا کارساز ہے، وکیل ہے وہ ہمارا۔ ہم جب صحیح ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں، کوئی بھی مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا کیا تھا؟ صرف شیطان ہی تھا جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ وہ کیا خبر لایا تھا کہ وہ تو دشمن اتنا بڑے جمع ہو گئے ہیں اور تم تو یہ ہو گئے اور تم تو بڑے کم لوگ ہو اور فلانا اور یہ، لیکن نہیں، ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اور میدان جنگ میں کھود پڑے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں۔ اب دیکھا جائے تو کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ، ظالم ظلم میں آگے بڑھنے والے لوگوں کا آج بول بالا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا چاروں طرف، مسلمان جو عمل کرنے والا بندہ ہے نا، وہ پستی پہ جا رہا ہے، اس کو اس کو فیلنگ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اب نہیں ہوں، میری کوئی سن نہیں رہا، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا اپنا عمل، دوسرا اللہ تعالیٰ کفر کو اس کے بڑھنے پر اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ کر تو کتنا کر سکتا ہے، آخر میں تیری رسی ایسی کھینچے گی کہ تیرا فال ڈاؤن ہو جائے گا سارا۔ ہر چیز جو جو تو سوچ رہا ہے، جو جو تو ریاکاریاں کر رہا ہے، جو جو تو بول رہا ہے اور جو جو تو دکھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے ان کا بڑھنا بڑھانا یہ سب ٹیمپریری ہے، وہ ہمیں غمگین نہ کریں۔ یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی بھی حصہ عطا نہ کرے، اس لیے وہ جتنی بھی ایفرٹ کرتا ہے نا، کفار یا کافر یا ظالم جو بھی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ ہاں لو تیرا مل گیا جتنی تو جس چیز کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اور ان کے لیے پھر بعد میں کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے، المناک، دردناک، عظیم۔ یہ بڑے بڑے عذاب ہیں جو ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو یا تو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، یا تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، یا جو مسلمانوں کے لیے ہارڈ ٹائم لاتے ہیں۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یعنی کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے نا ایسے لوگوں کو کہ کر لو جتنا ظلم کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ اللہ چاہے تو رسی ایک بار کھینچ نہ لے سب کی، لیکن اللہ ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے لیول ایمان کو بھی آزما سکے، اس کو بھی آزما سکے، اور کافروں کی جو تمام جو حجتیں ہیں نا ان کو بھی ختم کر سکے، اس کی جتنی بھی گناہوں کے جو رجسٹرڈ ہے نا وہ بھر سکے۔ اور یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں ہیں اور بڑھ جائیں، اور یہ دیکھو مہلت اللہ نے بتا دی نا کہ اس لیے یہ کہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں، ان کی واپسی کا چانس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں جب ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے خالص ہو کر، ایک بندہ اپنے بیت بتوں سے، پیروں سے، باباؤں سے، اپنے لوگوں سے، اور ان پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اسبابوں پر اور اس پر۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا جو مانگ رہے ہیں نا شریکوں سے میرے، اس کی دعا کو قبول کر لے اور اس کو دے دے جو وہ چاہ رہے ہیں۔ فرشتے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو نہیں دے رہے ہو، اور جو شریکوں سے مانگ رہا ہے اس کو دے رہے ہو پہلے، کیوں؟ تو بولا کہ مجھے اس کی آواز ہے نا کان میں چبھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ہر اس بندے کی آواز جو دعا بھی کر رہا ہو کان میں چبھتی ہے کہ دعا کر تو رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ یہ اس بندے سے مانگ رہا ہے، اپنے پیر باباؤں سے مانگ رہا ہے، فقیروں سے مانگ رہا ہے، ان لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ اور آج کل تو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ اسبابوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں سوائے رب کی ذات کے۔
اللہ کہتا ہے پہلے ان کو دے دو تاکہ وہ اس میں اور بھی بڑھ جائیں، تاکہ وہ اس میں اور بھی گناہ کریں، تاکہ وہ اس میں اور بھی گناہ کر کے اور اپنے رجسٹروں کو بھر دیں۔ اور میرا رب، میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ کو تو میں دوں گا ہی دوں گا۔ اس کا صبر بھی آزما اللہ تعالیٰ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، اور انہی کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب۔ میدان محشر میں جب ان جھنڈا پکڑ کے وہ گروہ آگے بڑھے گا، جھوٹوں کا گروہ، جو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا گروہ، جس نے زنا کیا اس کا گروہ، تو یہ لوگوں کی نظر میں تو ہوں گے نا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور کس قدر وہ اپنے آپ میں ذلت محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارا وہ وقت آ چکا ہے جب ہمارا حساب کتاب ہو جانا ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، جب تک کہ وہ اسے پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ جب ہماری زندگیوں سے کچھ رشتے چھٹ جائیں، کچھ دوستیاں چھٹ جائیں، کچھ لوگ چھٹ جائیں، کچھ گناہ چھٹ جائیں جو ہمیں بڑے عزیز بھی تھے اور ہمیں کرنے میں بڑی مزہ بھی آتی تھی ان گناہوں کو، نہیں چھٹ جاتے ہیں، کہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں الگ کرنا چاہ رہا ہے ایسی سب چیزوں سے جو ہمیں آگے جا کر نقصان پہنچاتی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ اب یہ نہیں بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے اگر دور بھی ہوا ہے وہ بندہ تو اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے اچھا سوچا ہوا ہے۔ ہمیں یہ قرآن پڑھنے کے بعد فرقان ملتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ اگر ہماری زندگیوں سے کسی چیزوں کو، کسی لوگوں کو، کسی وقت کو ہٹا رہا ہے تو کیوں ہٹا رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر فرقان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، غلط صحیح کی پہچان اللہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کی باتیں ہیں ساری، کسی کو بھی ایسے ہی ہدایتیں، ایسے ہی الہام نازل نہیں ہو جاتے ہیں بگناہوں کرتے کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے وہ انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ تو تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بہت اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے ان میں اپنی کنجوسی کو وہ اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں۔ اب دے رکھا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بخل کرتے ہیں، وہ خرچہ نہیں دیتے گھر والوں کو، وہ باہر کے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے، وہ اپنی جان کا حق ادا نہیں کرتے اور جمع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی کنجوسیاں مت کرو، وہ اس کو بہتر خیال کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اب اتنا جمع ہے، کل میرا بڑھاپا آئے گا تو میرے لیے بڑا کام آئے گا۔ کس کو پتا بڑھاپا کہاں پہ آ رہا ہے، کس جگہ پر ہم لوگ ہوں گے؟ آیا جو جمع کر رہے ہیں، جس کو حقداروں پر ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں کام آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا ہمیں تو نہیں پتا، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیزوں کے توق گلے میں ڈالیں گے، اتنا بوجھ لے کے چلیں گے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اب وراثت میں آیا کس کے؟ پیچھے اولادوں کے میری کام آئے گا، پیچھے میں اس کے لیے چھوڑ جاؤں گی تو کام آئے گا، یہ لوگ محتاج نہیں ہوں گے، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مال جب میرے خود کے کام نہیں آیا، میرا مال وہ پیچھے اولادوں کے کیا کام آئے گا؟ اور وہ میرا رب چاہے گا تو کام آئے گا، کیا پتا اولادیں بھی اسے لیتی ہیں یا اس سے مستفید ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مال کا بھی حق ادا کرنے والا بنائے، اپنی جان کا بھی حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ آسمان اور زمینوں کی میراث تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہا تھا؟ جب ڈونیشن مانگا جاتا یا کہا جاتا کہ صدقے خیرات دو، یا کہا جاتا کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورا کر سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیوں انسانوں پہ ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آزمانے کے لیے۔ انسانوں میں سے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو جان، صحت، عافیت سب کچھ دیا، کسی کو نہیں دیا، تو ان کی یہ آزمائش ہے کہ ان کو دیا ہے، اور ان کی وہ آزمائش ہے کہ ان کو نہیں دیا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، ہم آئے ہی دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ بات اگر ہمارے دل کو لگ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے، ہر برا وقت، ہر اچھا وقت، ہر بری لوگ، ہر اچھے لوگ جو ہمارے رشتے ناتے، دوست، یار، احباب، پڑوسی، جو بھی لوگ ہیں، سب آزمائش ہے، سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرو۔ کیسے آئے گا اس کا صحیح استعمال کرنا؟ جب بندہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، جب اس نے قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوگا، تب وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ
نے वो कॉल भी सुना कि लोगों ने कहा अल्लाह फकीर है, हम तो तवंगर हैं, अल्लाह चाहता तो उनको दे देता, हमसे क्यों मांग रहे हो। इनके पास कॉल के हम लिख लेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर लिखेगा, और इनके अंबिया को जो बिला वजह वो कत्ल करना चाहते हैं वो जलने का अजाब भी चखो, ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म जिनको अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो भी रसूल हैं मौजिज़ों के साथ वो भी लाए, तुम कह रहे हो तो तुमने उन्हें क्यों मार डाला। अब मौजिज़े मांगते थे ना, तो फिर पिछले रसूलों को क्यों कत्ल किया, अल्लाह पूछ रहे हैं। फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी कई रसूल झुटलाए गए, रोशन दलीलें सहीफे मुनव्वर किताबें लेकर वो आए थे। फिर हर जान मौत का मजा चखने वाली है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो बेशक कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है, धोखे के अलावा वो कुछ भी नहीं है। यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और यह भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की तरफ जो पहले किताब दिए गए मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र करोगे और परहेजगारी इख्तियार करोगे तो यकीनन ये बहुत हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह ताला हमें सब्र और हिम्मत और परहेजगारी की बता रहा है अल्लाह कि तुम अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ इन चीज़ों की, तो तुम्हें फिर ये चीज़ें असर नहीं करेंगी, ना किसी के बदवाएं, ना किसी की मार डालना, ना ही किसी की बुरी बातें, ना ही कोई और चीज़। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि जाके सबको सुधारो, सब सुधर जाए फिर अच्छे माहौल में रहो, नहीं। अल्लाह कहता है तुम अपने लिए रास्ते बना लो। और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इन सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपनी पीठ पीछे तोड़ डाला और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। ये हम पहले पारे से पढ़ते चले आए हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की आयत को तौरात इंजील ज़बूर फतवे बेच डाला करते थे, और इनका ये व्यापार बहुत ही बुरा है। जो लोग अपने करतूतों पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि इन्हें इन्हें किया इस पर भी इनकी तारीफ की जाए, इन्हें अजाब से छुटकारा मिल ना समझ रहे, इसलिए कि इनको दर्दनाक अजाब है। छुटकारा तो नहीं मिलेगा, और दर्दनाक अजाब भी आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी नहीं छूटेंगे वो लोग। आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और हर चीज़ पर वो कादिर है। बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के हेर फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। गौर व फिक्र करने वाले, जो कायनात में गौर व फिक्र बंदा करता है ना, वो 100 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला को इतना पसंद है जो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े होकर, बैठ कर, अपनी करवटों पर लेट कर करते रहते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते रहते हैं। कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने बेफायदा नहीं बनाया है कुछ भी, तू पाक है, और बस हमें आग के अजाब से बचा ले। रब बना इन्नका मन तुदखिल नार फ़क़त अख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ए अल्लाह, हमको आग के अजाब से बचा ले, हर वक्त आग से पनाह मांगनी चाहिए। रब्बना ज़िदना अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ज़रूर बचा लेंगे। और ये हमारे पालने वाले, तू जिसे जहन्नुम में डाल दे, यकीनन तूने उसे रुसवा किया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ए हमारे रब, हमने सुना कि मनादी करने वाला बा आवाज़ बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है, तो लोग अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान ले आए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, और हमारी मौत नेकियों के साथ कर दे। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब इन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। है हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका तूने वादा किया है अपने रसूलों की ज़बानी, हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, यकीनन तू वादा खिलाफ नहीं करता है। बस इनके रब ने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब तुम में से किसी काम के करने वाले के काम को ख्वाह मर्द हो या औरत, अब अल्लाह ताला ने देखे कितने प्यार से दोनों का बता दिया। हम कहते नहीं जो जिहाद करने जाते हैं वही ज़्यादा कैटेगरी में उनको दर्जे मिलेंगे और यही होगा, हम औरतें तो घर में बैठी होती हैं फलाना, नहीं।
उन मर्दों को जहाद के लिए मोटिवेट करना, उनकी तैयारी में काम बटाना, पीछे से उनके घर इन बच्चों का ख्याल रखना, ये सब जहाद हो जाता है। वो भी इसमें बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला दोनों को अजर दे रहे हैं और अल्लाह ताला दोनों के बारे में फरमा रहे हैं, औरत भी हरगिज ज़ाया नहीं करेगा। बस तुम एक दूसरे के लिए हम जिन्स हो। इसलिए लोग ने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए, जिन्हें मेरी राह में ईजा पहुंचाई गई, और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, ज़रूर ज़रूर इनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें जन्नतों में लेकर जाऊंगा, और जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह ताला हमें बार बार जन्नतें और उनकी बातें बता रहे हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला उन सब लोगों में हमें शामिल फरमा दे जो जन्नतों में जाएंगे। यह है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ये तो बहुत ही थोड़ा फायदा है। अब हमें बहुत फायदा नजर आ जाता है ना बाज दफा काफिरों के जगहों पर रहते हुए, कि भाई वो तो क्या क्या कर रहे हैं, इनकी तो क्या टेक्नोलॉजी है, इनकी तो क्या घर चीजें हैं और कितनी चीजें हैं उनकी। तुझे ये रोब में ना डाल। ये तो बहुत ही थोड़ा फायदा है। इनके बाद तो इनका ठिकाना क्या है? जहन्नम, जो कि बहुत बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने अमर से रब से डरते हैं, उनके लिए जन्नत है, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। यह है मेहमानी अल्लाह की तरफ से नेक कार लोगों के लिए, कि जो कुछ अल्लाह के पास है बहुत ही बेहतरीन है। यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ जो कुछ उतारा गया है इनकी जानिब जो नाजिल हुआ उस पर भी अल्लाह ताला से डरते हैं, और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत में बेचते भी नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, और यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। जो इंसान मर गया उसका हिसाब वहीं से शुरू हो गया। उसको उसी वक्त पता चल गया कि कौन से फरिश्ते मुझे लेने आए हैं और मैं किस कफन में जा रही हूँ और क्या हुआ है। तो बस ख़त्म, उस वक्त से उसका अमाल नामा ख़त्म, उसका हिसाब ख़त्म, और उसकी जजा व सज़ा शुरू। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ना मनुज बीरू व साबिरू। अब सब्रू व साबिरू क्या किस बात में आया है? एक तो तुम पर जो मुश्किलें आई हैं उसमें सबर करो, वो साबिरू और मुकाबले पर सबर करो। तुम्हारे सामने मुकाबले पर अगर काफिर है और बहुत बढ़िया है और बहुत आगे बढ़ा हुआ है दुनिया में, तुम कुरान से अपनी मदद हासिल करो, फुरकान पैदा करो, उनका मुकाबला करो। वराबितू, और एक दूसरे को थामे रखो। यहाँ पर हमारी आदतें क्या है? बस मैं संभल जाऊं, मुझे हर सहूलत मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, मेरा घर। मैं नहीं चलता। अल्लाह पाक कहता है हम करके बात करो और साबित कदम रहो, राबते में रहो एक दूसरे से। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का जो मेन हुक्म इसीलिए है कि मुसलमान आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे की खबर लें, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ हों। वत्तकुल्लाह। ये सब कब करता है बंदा? जब अल्लाह से डरता है। लअल्लकुम तुफलिहून, और क्यों करता है? ताकि वो फला पा जाए। हमारा मेन जो मकसद है जिंदगी हयात का, कि हम फला पा जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जरूर फला पा जाओगे। सदकल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा व ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य निसा। अब पूरे कुरान में हम देख लें, कोई सूर्य रजुल नहीं है, मर्द के ऊपर कोई नहीं। रब ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है कि आखिरी कयामत तक सूरह निसा पढ़ी जाएगी औरतों के नाम पर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, और इसी से उसकी बीवी को पैदा किया, माँ हव्वा को, और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी, हम सब जानते हैं। इनसे डरो कि जिनके नाम पर एक दूसरे से तुम मांगते हो। ये कब पढ़ी जाती है? निकाह के खुतबे में आया।
एक दूसरे को मांगते हो, निकाह में लाते हो, फिर उनके ऊपर जुल्म भी कर लेते हो। नहीं, औरतों में भी और मर्दों में भी, दोनों को अल्लाह ने फरमाया। यहाँ पे हरगिज नहीं बताया गया कि मर्द खाली जुल्म करता है निकाह में लाके, नहीं। निकाह आप भी एक मर्द से कर रहे हो तो आपको भी इस जुल्म से बचना है। औरतों ने भी लोगों के जीने हराम कर रखे हुए हैं और मर्दों ने भी लोगों के जीने हराम कर रखे हैं। अल्लाह ताला दोनों को कह रहा है कि तुमने जब अल्लाह के नाम पर इस रस्सी को बांधा है और अपने नाम पर इसको लिया है, तो तुम रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को इनके माल दे दो, और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीजें ना लो। लोग निकाह कर लिया करते थे उस वक्त के दौर में यतीमों की और औरतों से जिनके नाम में जायदाद होती थी, तो वो अपने नाम ये करने के लिए उन कम छोटी और एज की औरतों से भी और बहुत बड़ी बड़ी एज की औरतों से निकाह कर लेते थे ताकि वो जायदाद उनके हाथों में आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो छोटे हैं, यतीम हैं, कम सिन लड़कियां हैं, उनको उनके माल दो हलाल के बदले, और नापाक और हराम चीज ना लो, और अपने मालों के साथ इनके माल मिलाकर खा ना जाओ। बेशक ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें डर हो गया यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो। दो दो, तीन तीन, या चार चार। अब दो दो का मतलब चार, और तीन तीन का मतलब छह, और चार चार का मतलब आठ नहीं होता है। ये अल्लाह ताला ने एक तसलसल को बताकर फरमाया है मुसलमान मर्दों से कि एक दो तीन या चार, चार निकाह से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, ना ही हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि निकाह कर लो। और अगर तुम बराबरी नहीं कर सकते, नहीं करने का खौफ, तो एक ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी मिल्कियत की लौंडी ज़्यादा करीब है कि तुम ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। एक तरफ झुक जाने का हुक्म अल्लाह ने दिया ही नहीं है। अगर बीवियां हैं दो या तीन या चार, बराबर का इंसाफ है। अदरवाइज वो बंदा कल कयामत के दिन मरने के बाद अभी तो लटक रहा होगा उसकी रूह आसमान पर कि उसने इंसाफ से काम नहीं लिया। और औरतों को इनके मेहर राजी खुशी दे दो। अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ मेहर छोड़ दें और उस शौक से खुश होकर, तो तुम खा लो, तो मसला नहीं है। बेअकल लोगों को अपना माल ना दो, जिन माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुसर और उनके कायम रखने का जरिया बनाया है। बाज लोग यतीमों के सरपरस्त बन जाते थे ना, और उनके मालों की हिफाजत करते थे। तो फिर ऐसा ना हो कि वो बस अभी अकल है ही नहीं, यतीम बड़ा हो गया तब भी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो उस माल को संभाल सके, तो उनको हवाले कर दोगे में मेरी जान छुटे। ऐसा भी नहीं करो। तुम देखो, भालो, सोचो, समझो। और यतीमों को बोलते हैं ना, अकलें को आजमा लेना चाहिए, उसके बाद उनके माल को उनके हवाले करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने वो भी हुक्म दिया था कि तुम इनके माल से भी, जबकि तुम इनके सरपरस्त हो, थोड़ा बहुत खा सकते हो जबकि ज़रूरत है तो फिर उनके माल को जल्दी जल्दी ना खाओ। ये सब बताया अल्लाह ताला ने, और उनका बड़ा ही अल्लाह ताला ने अब सबका बताया, क्योंकि जहाद में जा शहीद हो जाया करते थे तो काफ़ी बेवाएं और काफ़ी बच्चे यतीम भी हो जाया करते थे। इस माल से खाओ, पिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ, और इन्हें माकूलियत से नरम बात करो। बार बार में गिनाओ नहीं कि तुम तो यतीम हो गए और मैं तो हमारा माल संभाला हुआ है और मैं भी खाऊंगा और मैं ये करूंगा और तुम ये करो। बोझ डालो इनके पर कामों का, और ऐसा ताने तशने ये बातें हमें नहीं देती। और यतीमों को इनके बाले हो जाने तक सिधारते रहो, आजमाते रहो। फिर अगर तुम होशियारी और हसीन तदबीर पाओ तो इनको माल इनको दे दो, और इनके बड़े हो जाने तक के डर से कि इनके मालों को जल्दी जल्दी भी ना खा जाओ। ये सारी नियतें मेरा रब देख रहा है, सब कुछ मेरा। ये यतीमों की बात हो रही है। अगर हम अपने अपने सगी अपने बच्चों को और अपने मियाँ के माल को जो वो घर पे खर्च करने के लिए देता है, उसमें भी अगर हम इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो हिसाब हो जाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि खर्चों में तबाह ना कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजिबी तौर पे खा लें। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला तो अल्लाह ही काफ़ी है। माँ बाप और ख्वेश व अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है। अब यहाँ पे जो सारी वसीयत की बातें आ जाती हैं, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग और बहुत डिटेल है, हम अभी पढ़ के गुजरेंगे। मर्दों का हिस्सा भी और औरतों का भी। माँ बाप जो ख्वाहिश अकारिब छोड़ मरे, ख्वाह माल कम हो या ज़्यादा, उसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार भी मौजूद है, यतीम और मिस्कीन भी आ जाएं, तो तुम इनसे भी थोड़ा बहुत दे दिया करो, और इनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि इस बात से डरें कि वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते, जिनके ज़ाया होने का जो अंदेशा रहता तो इनकी चाहत में क्या होता।
اب یہ خود پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اگر کل ہم پر پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی صحیح بات کیا کرو۔ اور جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں، یعنی قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب لڑکیاں یہاں پر وہ اوفینڈ ہو جاتی ہیں، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ڈیٹیل نہیں سمجھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا رب ان عورتوں پر مہربان کتنا ہے۔ ہمارا رب ہم عورتوں پر مہربان کتنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ بات سمجھنا ہے، سوچنا ہے۔ اور میرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ایک ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، نہیں کرے گا۔ تو اس میں عورتیں بھی تو آتی ہیں، عورتوں پہ ظلم نہیں کرتا میرا رب۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو دو سے زیادہ ہوں، اور انہیں مال کا متروکہ دو تہائی ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ میت کے ماں باپ میں سے اس کے لیے ہر ایک چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو، ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو مال کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں تو پھر مال کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو، اس کے قرض کے بعد، یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی مال ہو، یہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ادا کرنے ہیں ہمیں، اس سے پہلے ہمیں اپنی وصیت میں لکھنا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی قرضہ ہو تو پہلے اس سے قرضہ ادا کیا جائے، میری موت میت کفن دفن کا سامان ادا کیا جائے۔ آج تو جینے سے زیادہ مرنا مہنگا ہو گیا ہے، تو لوگ اگر ہیں لوگوں کے پاس اپنی پرسنل آئٹمس تو اس میں سے پہلے یہ کر کے جائے، اور پھر کہے کہ جو بھی ہو پھر شریعت کے حساب سے بانٹ دیا جائے۔ تمہارے ماں باپ ہیں یا تمہارے بیٹے، نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچائے گا، زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے ان کی اولاد نہ ہو، آدھا آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو جو اس سے چھوڑے مال میں تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد کہ جو وہ کر گئی ہوں۔ وصیت کرنی ضروری ہے، اور یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ایک کے لیے چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر تمہارے ترکنے کا ترک آٹھواں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو۔ اب دیکھیں، عورتوں کو الگ بتایا، مردوں کو الگ بتایا، سب کی برابری ہے۔ اور قرض کی ادائیگی کے بعد جن کی میراث لی جاتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، کلالہ، کلالہ بندہ اکیلا، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بندہ، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ کوئی بھی نہیں، بندہ اکیلا ہے۔ عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو تو اس کا ایک بھائی اور ایک اگر بہن ہو، اگر کلالہ کا پھر کیا ہوگا کہ جیسے بھائی بہن ہے، اس کا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اولاد نہ ہو جیسے کوئی، اور تو ان کے میں سے ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی گئی اور قرض کے بعد جو کہ ادا کی جائے گی، کر کرنے کا نقصان نہ ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے جو ہے نا ساری وصیت کیا جو وہ بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اللہم جعلنا منہم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے گا، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہم لا تجلنا منہم، جن میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کر لو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ وہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ تم میں سے کو جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اور اگر یہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی حکم ہے کہ ان کی توبہیں قبول کرو، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر سے کام لو، ان کو بار بار تانے تشنے نہ دو کہ تو نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تو تو زانی ہے، تو تو فلانا ہے، نہیں تو جھوٹی ہے، تو چور ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے درگزر سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، اور یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر اگر موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والوں، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، وہی جو یتیموں کے بارے میں بات ہوئی پیچھے، انہیں اس لیے روک کر نہ رکھو کہ تم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو، گو تم انہیں ناپسند نہ کرو۔ یہ بجائے یہ مہر کی بھی بات ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ مہر رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اذیت میں زندگی گزارتے ہیں ان کی بھی اور اپنی بھی، تو پھر وہ بھی یہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے وہ دو باش رکھو، گویا تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ جو چیز کو تم برا جانو اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی ڈال دے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ بھی دے رکھا ہو، تحفہ یہ ہوتا ہے کہ خزانہ بھی دے رکھا ہو نا تو بھی تم واپس نہیں لے سکتے، اور اسے حق مت کھاؤ، کھلا گناہ ہے یہ، وہ کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیسے لیتے ہو تم، اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے رکھا ہے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہوا ہے، مگر جو گزر چکے، بے حیائی کے کام اور بغض کا سبب ہے، بڑی بری بات ہے وہ۔ حرام کر دی گئی ہیں کیا چیز؟ تم پر تمہاری مائیں، یہاں پہ محرم رشتے بتائے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں، اور بہن کی لڑکیاں، اور وہ تمام مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت سے زیادہ دو عورتیں بھی ایک بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، اور جو وہ بھی سب رضائی رشتے بن جاتے ہیں، ان کے بھی بچے، تمہاری دودھ شریک بہنیں جن ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کی بھی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہوئیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی سے شادی کی اور مرد نے کسی عورت سے، اور وہ پچھلے گھر سے لڑکیاں لے کر آئی ہے، وہ بھی تمہاری اپنی بیٹیاں ہوئی ہیں، وہ بھی تمہاری محرم ہوئی ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن میں تم دخول کر چکے ہو، مباشرت ہو چکی، نکاح کا سارا کام ہو گیا، تمہارے ساتھ خوشی سے رہ رہی ہیں، جب وہ اپنی بیٹیاں لائیں تو اب وہ تمہاری بیٹیاں بن چکی، اور اس میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ہاں اگر تم ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، آگے نہیں بات، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا، جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں اور سارے رشتے بتائے جا رہے ہیں، اس میں بہت ساری فقہ کے معاملوں سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، تفسیریں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ابھی تک ہم نے چار پاڑے پڑھے، سنے، سمجھے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ لگتا ہے اللہ ہم تو کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے، لیکن مالک تو جانتا ہے ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کبھی بہک جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں اس وقت سنبھال لینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم گناہوں میں اگر پڑ جائیں تو ہمیں اس سے نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم جب توبہ کریں تو اسے قبول کر لینا۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ جو جو کام تجھے ناپسند ہو اور ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم تو کچھ مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں تجھ سے، اللہ تعالیٰ ہم اپنی ذات کے لیے ہم نہیں مانگ سک رہے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، لیکن تو جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے میرے مالک، تو ہم سب کو وہ عطا فرما دینا جسے تو پسند کرتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا شکور، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ہم مت کی پریشانیوں کو تو فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، یا اللہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے لیکن عمل ہو نہیں پا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے عمل کروا دے۔ یا اللہ ہم سب بہنوں کو جس طرح آج اکٹھا کیا ہے، کل جنتوں میں اکٹھا کر کے تختوں پر بٹھا کر لباس ریشمی زبیز
پہنا کر اللہ تعالیٰ تو ہمیں آپس میں سامنے بٹھا کر باتیں کرانا اللہ تعالیٰ، اس وقت ہم میں بڑی باتیں کریں اللہ تعالیٰ، ہم بڑے اپنے دلوں کی باتیں کریں یا اللہ تعالیٰ، اس وقت تو دلوں میں سے غصہ غضب اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں حسد بغض سب نکال دے گا میرا مالک، تو آج دنیا میں بھی ہمیں یہ بتا دے اللہ تعالیٰ، تو ان سب چیزوں سے ہمیں دور فرما دے میرا مالک، ہم سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ، کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ، تو ہمیں اپنے نقصان کو کروانے سے بچا لے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو سننے اور جاننے والا ہے اللہ، تو ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے اللہ، ہم سب کو تو محتاج نہ کرنا اللہ، جتنی بہنیں نہ سکیں اللہ تعالیٰ، جو بڑھ سن رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ، ہماری ماؤں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری بہنوں کو، دوست احباب رشتہ دار پڑوسی یا اللہ تعالیٰ، ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، نہ مال سے نہ جان سے نہ شعور میں نہ لاشعور میں، نہ اپنوں کا نہ غیروں کا میرا اللہ، ہمیں سب کو کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ تعالیٰ، یا رحمان یا رحیم، رشتوں میں محبتیں عطا فرما دے، عزتیں عطا فرما دے اللہ، ہماری اگلی جنریشن کو، اس کی جنریشن کو، اس کی جنریشن کو، اللہ آخر قیامت تک کی جنریشن کو تو سنبھال لے میرا اللہ اللہ، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب اپنے حساب سے ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن ہم بڑے کمزور ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جس کو تو ہمت دے دے یا اللہ تعالیٰ، جس کو تو ہمت دے دے رحمان الرحیمین، اے رحمان یا دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تو ہمارے لیے بھی قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ، جس جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے وہ بھی تو ہمارے لیے قبول فرما لے اللہ، ہر بہن کی دعا کو قبول فرما لے، ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا فرما دے، نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ان لفی خسر الا الذین الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔